बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRN पिंडी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत मलिक। और आइए चलते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। तालीमी बोर्ड से इल्हाक के लिए सोसाइटी का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन में तोसी के लिए CEO एजुकेशन की सिफारिशात की शराइत ख़त्म कर दी गई हैं। सेकंड एनुअल इम्तहान में क्लास नहम के तलबात भी इम्तहान दे सकेंगे। तलबात के रजिस्ट्रेशन और दाखिलों के लिए लेट फ़ीस कम से कम 3,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। चेयरमैन रावलपिंडी तालीमी बोर्ड डॉक्टर मोहम्मद अदनान खान ने आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के देरीना मुतालबात तस्लीम करके स्कूल्स माज़कान के दिल जीत लिए हैं। इनके इल्म दोस्त फैसलों का खैर मकदम करते हैं। सदर आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन शुमाली पंजाब रारा अहमद खान की क़यादत में एक वफ़द ने चेयरमैन रावलपिंडी तालीमी बोर्ड डॉक्टर मोहम्मद अदनान खान, सेक्रेटरी बोर्ड मोहम्मद आसिफ, कंट्रोलर इम्तहानात साजिद फारूकी से मुलाकात की। मुलाकात में शुमाली पंजाब के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद लतीफ़, वाइस प्रेसिडेंट कर्नल रिटायर्ड फवाद हनीफ, डिवीजनल सदर काजी नूरुल हसन, सदर चकराला कैंट सैयद आदिल शाह, राजा आसिफ महमूद, शिराज मुगल शरीक हुए, जबकि सुपरिटेंडेंट रजिस्ट्रेशन ब्रांच चौधरी मोहम्मद आसिफ ने चेयरमैन बोर्ड की मामलत की। चेयरमैन रावलपिंडी बोर्ड ने वफ़द को बताया कि बोर्ड ने निजी तालीमी इदारों के इलाक़ की पॉलिसी की 26 लाजमी शराइत को कम करके सिर्फ 14 कर दी हैं। इलाक़ के तरीक़ाकार को मज़ीद आसान बनाया जा रहा है। उन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न लियाकत अली खान चट्टा का भी शुक्रिया अदा किया, जिनकी सपोर्ट की बदौलत तमाम मामलात ऐसे अंदाज से अंजाम पजीर हुए। चेयरमैन ने बाद मकामात पर हबीब बैंक के अमला का फ़ीसों की अदम वसूली का नोटिस देते हुए मुस्लिम कमर्शियल बैंक का मतवाजी निज़ाम कायम कर दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अनकरीब बोर्ड से इलाक़ के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ़ कराया जाएगा। चेयरमैन ने इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया कि बोर्ड से इलाक़ शुदा तालीमी इदारों का सेमिनार जल्द से जल्द मुनक़्क़द किया जाएगा। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन और मेंबरान ने हल्फ उठा लिया। प्रोग्राम की सदारत मरूफ समाजी शख्सियत राजा फयाज ने की, जबकि मेहमान ख़ुसूसी मरकज़ी सदर लेबर फेडरेशन पाकिस्तान शम्सुर रहमान सवाती थे। ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मेदारान, जिनमें चेयरमैन सैयद ज़फ़र महमूद थे, मेंबरान में ज़बरदस्त खान, हाजी सफदर, मलक मुजीब, सदाकत हुसैन से शम्सुर रहमान सवाती ने हल्फ लिया। इस मौके पर बातचीत करते हुए मरकज़ी सदर लेबर फेडरेशन शम्सुर रहमान सवाती ने कहा कि मैंने ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मेदारान से हल्फ लिया है और मैं यकीन से कहता हूँ कि जिनके कंधों पर इलेक्शन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है मुदब्बर और ज़िम्मेदार अफराद हैं। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ज़फ़र महमूद उनकी टीम गैर जानबदार हैं, जिससे इलेक्शन की शफाफियत ज़बरदस्त दलील है। ट्रांसपोर्टरों ने गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन मुंतखब करके साबित कर दिया कि वो इलेक्शन की शफाफियत पर यकीन रखते हैं। सैयद ज़फ़र महमूद ने अपने बयान में कहा कि मेरे साथ जिस टीम का इंतखाब किया गया है वो इंतहाई समझदार और ज़िम्मेदार हैं। हम इस बात का वादा करते हैं कि इलेक्शन इंतहाई अहम अमल है, इस अमल में से मैं और मेरी टीम सुरखरू होंगे। मैं और मेरी टीम जिन पर ट्रांसपोर्टरों ने एतमाद किया, हम उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। हम तमाम ट्रांसपोर्ट बरादरी का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारे कंधों पर जिम्मेदारी डाली। तकरीब अल्फदारी की परोकार तकरीब में ट्रांसपोर्टरों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की और इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। तहरीक मिनाजुल कुरान रावलपिंडी डिवीज़न के सदर कर्नल रिटायर्ड खालिद जावेद ने कहा है कि डॉक्टर तैयरुल कादरी ने 43 साल पहले जिस तहरीक की बुनियाद रखी, आज उसकी दीनी, तालीमी, इस्लाही और समाजी खिदमात से दुनिया के करोड़ों इंसान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इतने मुख्तर अरसे में 5 बर-ए-आज़मों में तंजीमी फ़रोग़ इस बात का सबूत है कि इस मुस्तफ़वी मिशन को अल्लाह और उसके रसूल की ताईद मुयस्सर है। इस तहरीक से वाबस्ता होकर लाखों इंसानों की ज़िंदगियाँ बदल गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो शेखुल इस्लाम को उम्र खिज़र अता करे, ताकि वो इस तरह उम्मत मुस्लिमा को फ़िक्री रहनुमाई और तहक़ीक़ और तालीम से मुस्तफ़ीद करते रहें। इन खैरात का इज़हार उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ज़िली सेक्रेटेरिएट अल बिलाल प्लाजा चांदी चौक में तहरीक मिनाजुल कुरान के 43वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए किया, जिसमें शहर भर से ज़ेरी तंजीमों के सदूर नाज़मीन ने शिरकत की। इस मौके पर तहरीक मिनाजुल कुरान ज़िला रावलपिंडी के नाज़िम राजा शुएब ने कहा था कि
تحریک مناظر القرآن نے عالمی سطح پر شدت پسندی کی خاتمے اور فروغ امن کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج کا دن تجدید عین کا دن ہے۔ ہم نے اس مصطفی مشن کا بیڑا اٹھایا ہے، اس کی تکمیل تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، نہ کسی قربانی سے دریغ کریں گے۔ تقریب سے تحریک مناظر القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے دیگر رہنماؤں انار خان گوندل، عثمان ارشد، فرقان یوسف، غلام علی خان، راجہ عامر جاوید، مرزا آصف، سہیل عباسی، اجمل محمود نے بھی خطاب کیا۔ آخر میں سب نے مل کر یوم تاسیس کا کیک بھی کاٹا۔ ایپکا سمیت سرکاری ملازمین کی تنظیموں کے اتحاد نے تمام سرکاری تعلیمی اداروں اور دفاتر کی تالہ بندی کر رکھی ہے۔ گزشتہ روز بھی مئی روڈ سے ملکہ اسکول میں احتجاج جاری رہا اور ہزاروں اساتذہ و ملازمین نے بارش کے باوجود دن 1:15 بجے تک بھرپور احتجاج کیا۔ ادھر راجہ ہارون اور نذیر زادہ کی قیادت میں میونسپل کارپوریشن راولپنڈی، ستار قریشی اور طاہر وڑائچ اور وارث ملک کی قیادت میں ریونیو دفاتر، چودھری ریاض جنرل سیکرٹری ایپکا کی قیادت میں محکمہ زراعت، ملک جواد ظہیر کی قیادت میں پبلک پراسیکیوشن، چودھری مبشر فدا شاہ کی قیادت میں تعلیم، جنگلات، صحت اور پولٹری اور لائف اسٹاک کے دفاتر اور واسا میں افتخار خان کی قیادت میں تالہ بندی و احتجاج جاری رہا۔ بارش کے باوجود ہزاروں خواتین نے احتجاج میں شرکت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنے مطالبات اور حقوق کی منظوری تک چین سے ہی نہیں بیٹھیں گی۔ راجہ طاہر صدر گیگا نے بتایا کہ لاہور میں ایپکا و گیگا قائدین کی طرف سے گرفتار بھائیوں کے لیے رہائی کے لیے ہائی کورٹ میں ریٹ جمع کروا دی گئی ہے۔ جن کے ابھی تک گرفتاری کے آرڈر نہیں ملے ان کے لیے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور قانونی طور پر آپ کی قیادت بھرپور کوششیں کر رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی 1-2 دنوں تک گرفتار شدہ بھائی رہائی ہو جائیں گے۔ میڈم رخسانہ انور اور دیگر ہماری تمام خواتین قیادت اور دیگر خواتین جو سول سیکرٹریٹ پنجاب لاہور کے سامنے سے پہلے یا دوسرے دن گرفتار ہوئی وہ جمعہ کے روز ہی رہا ہو چکی ہیں۔ چودھری خالد سگیڑا مرکزی صدر ایپکا و چیئرمین اگیگا پنجاب نے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب گرفتار شدہ قائدین اور ایپکا شاہین بہت جلد آپ کے درمیان ہوں گے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سب نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے اور پرامن طریقے سے احتجاجی ریلیاں، جلسے، دھرنے کے عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ احتجاج میں شریک خواتین اساتذہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی پر شدید تنقید کرتے ہوئے انہیں باور کروایا کہ وہ رولز میں ترمیم کے لیے نہیں آئے، وہ صرف الیکشن کروائے ہیں۔ اگر ان ملازمین کی مراد جو آئین پاکستان نے ہمیں دے رکھی ہیں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو انشاءاللہ تعالی ہم سب سیسہ پرائی دیوار کی طرح سامنے کھڑے ہوں گے۔ چودھری مبشر احمد نے کہا کہ احتجاجی ملازمین کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہیں، ہم صرف اور صرف ملازمین کے حقوق کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ ہمارے مطالبات سادہ ہیں: لیو انکیشمنٹ کے 1 جون کے ظالمانہ نوٹیفیکیشن کی واپسی، پینشن ظلم میں مجوزہ ترمیم اور اسکولوں کی نجکاری کا خاتمہ شامل ہیں۔ ہم نہ کسی سیاسی مذہبی یا مذہبی جماعت یا گروہ کے اعلی کار ہیں، نہ ہی ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے، نہ تھا، نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے جائز حقوق کے اصول میں کامیابی عطا کرے گا۔ غربت اور مہنگائی دور حاضر کا عام ترین مسئلہ ہے۔ مہنگائی نے عوام کی زندگی عجیرن بنا رکھی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ اس عوامی ریلیف کا ذریعہ بننا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار سماجی رہنما صدر ترقی پسند فلاحی تنظیم محمد عامر صدیقی نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات، LPG اور بجلی کی مہنگی ترین قیمتوں نے عوام کا برکس نکال دیا ہے۔ اشیاء خورونوش، ادویات اور کرایوں نے انہیں مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے۔ مہنگی ترین پیٹرولیم مصنوعات کے سبب LPG، اشیاء خورونوش اور بجلی کے بھاری بھرکم بلز عوام پر بجلی بن کر گرنے سے ان کی مشکلات کا سبب بنے۔ عامر صدیقی نے کہا کہ ڈالر کی قیمتوں میں مسلسل کمی اور روپے کی قدر میں استحکام کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر خوش آئند ہے۔ حکومت اشیاء خورونوش، بجلی، LPG اور کرایہ میں کمی لا کر ریلیف کے اقدامات اٹھائے ہوں گے۔ قیمتوں میں کمی اور استحکام کے بعد ہی ریلیف کے ثمرات عوام تک پہنچ پائیں گے۔ معاشی استحکام ہی خوشحالی کا ذریعہ ہے۔ ہمیں مل کر ملک کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا، اسے بحرانوں سے نکالنا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون میٹروپولیٹن راولپنڈی کے صدر و سابق میئر سردار نسیم خان کی طرف سے مقامی ہوٹل میں بلدیاتی کنونشن منعقد ہوا، جس میں حنیف عباسی، ملک ابرار، دانیال تنویر،
طاہرہ اورنگزیب، سیما جنانی، حاجی پرویز خان، شیخ ارسلان حفیظ، راحت مسعود قدوسی، راجہ محمد حنیف، ضیاء اللہ شاہ، چودھری طارق، زیب النساء اعوان، شازیہ رضوان، بیگم تحسین فواد، چودھری انعام ظفر، سابق یونین کونسل چیئرمینوں، وائس چیئرمینوں اور کونسلوں کے نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ بلدیاتی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر حنیف واسی نے کہا کہ کسی بھی پارٹی کا سرمایہ اس کے ورکرز ہوتے ہیں اور پارٹیاں ہمیشہ ورکروں کے بلبوتے پر کامیاب ہوتی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر اس کے سرمایہ ہیں جو نواز شریف کی قیادت میں ملک کو کرپٹ لوگوں سے نجات دلانے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ منافقت اور بدمعاشی کی سیاست میں نے کبھی پسند کی نہ برداشت کی۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں راولپنڈی میں اربوں روپے کے ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ 100 کے قریب بسوں پر مشتمل ایک بڑا قافلہ نواز شریف کے استقبال کے لیے روانہ ہوگا اور تمام مقامی قائدین بھی ان بسوں میں سوار ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر ملک ابرار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی وطن واپسی کی خوشی میں ضلع بھر میں جشن کا سماں ہے۔ ضلع بھر سے قافلے لاہور روانہ ہوں گے۔ سابق ارکان قومی اسمبلی بیگم طاہرہ اورنگزیب اور سیما جنانی نے کہا کہ شعبہ خواتین مسلم لیگ نون کا راول دستہ ہے۔ خواتین اپنے قائد کے استقبال اور مینار پاکستان کے جلسے میں شرکت کے لیے پرجوش ہیں۔ 21 اکتوبر کو مسلم لیگ نون کی خواتین مریم نواز کی قیادت میں اپنے قائد میاں نواز شریف کا تاریخ ساز استقبال کریں گی۔ خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ ملکی ترقی اور اس کی خوشحالی میں اپنا عملی کردار ادا کرنا ہے۔ مسلم لیگی رہنما چودھری دانیال تنویر نے کہا کہ سابق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے اقدامات سے عوام کو جہاں ریلیف ملا ہے وہاں پر لوگ اپنے آپ کو خود کفیل بھی محسوس کر رہے ہیں۔ سابق برانوں نے ملک کو اندھیروں میں ڈبویا جس کو نکالنے میں کچھ وقت درکار ہے۔ سابق میئر راولپنڈی سردار نسیم نے کہا کہ نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن کر عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام اقدامات بروکار لائیں گے جس کے بعد عوام کو براہ راست ریلیف ملے گا۔ پارٹی کو فعال کرنے کے لیے بہت ٹھوس عملی اقدامات کا آغاز ہو چکا ہے۔ منفی تبدیلی کا نعرہ لگا کر پاکستان کے نوجوان نسل کو بے راہ روی کا شکار کرنے والوں کا انجام اب پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ آئندہ آنے والا دور میاں نواز شریف کا ہے۔ وہ چوتھی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بن کر اس ملک کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کریں گے جس کو نام نہاد تبدیلی نے تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پوری قوم اس وقت نواز شریف کی طرف دیکھ رہی ہے اور میاں نواز شریف ہی اس ملک کو موجودہ درپیش بحرانوں سے نکال سکتے ہیں اور نکالیں گے۔ Regional Director by 12th of November 2022. Since then, I tried my level best to first of all with academia. I believe academia is the fountainhead of wisdom and knowledge. A lot of respect for this alma mater and for Faisalabad. Affectionate consideration of the Vice Chancellor and able to earn the gap. Similarly, and simultaneously, I joined my hand with the private sector too. So all those encouraging and the affectionate leadership of the government, there is no gap between any of the stakeholders who are determined to serve the country, to serve. راولپنڈی ڈویژن میں گندم کی کاشت کو بڑھانے کے لیے مربوط گندم اگاؤ مہم چلائی جائے گی۔ محکمہ زراعت پنجاب کے زراعت و توسیع کے افسران فیلڈ اسٹاف کے ساتھ ساتھ بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی کے اساتذہ اور طلباء کو بھی مہم میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ان خیرات کا اظہار سید شاہد افتخار بخاری ڈائریکٹر زراعت توسیع راولپنڈی ڈویژن کے بارانی زرعی یونیورسٹی میں طلباء کے لیے منعقدہ گندم اگاؤ مہم کے تعارفی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال میں راولپنڈی ڈویژن کے بارانی یونیورسٹی کی مشترکہ مہم سے ہدف سے 13.1% زیادہ گندم کی پیداوار حاصل کی گئی۔ اس سال راولپنڈی ڈویژن میں محکمہ زراعت شعبہ توسیع اور بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی کی 69 ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں جو کہ گاؤں گاؤں جا کر کاشتکاروں کو گندم کی کاشت کے حوالے سے جدید زرعی سفارشات دی جائیں گی۔ اس وقت گندم کی بہتر پیداوار اور ملکی غذائی قلت کو پورا کرنے کے لیے جدید زرعی ٹیکنالوجی کو اپنانے کی اشد ضرورت ہے۔ حکومت پنجاب کی طرف سے گندم کی پیداوار بڑھانے کے قومی منصوبے کے تحت سبسڈی دی جا رہی ہے۔ کھادوں پر اربوں روپے کی سبسڈی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ گندم کے پیداواری مقابلے بھی پنجاب بھر میں پہلی 3 پوزیشن حاصل کرنے والے کاشتکاروں کو ٹریکٹر انعام دیے جائیں گے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی ڈاکٹر محمد نعیم نے کہا کہ اس گندم مہم میں
یونیورسٹی کے اساتذہ اور پی ایچ ڈی اور پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس حصہ لے رہے ہیں، جس سے ان کی نہ صرف کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی بلکہ گندم اگو مہم کو بھی مدد ملے گی۔ بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی کے اساتذہ اور طلباء گندم مہم میں محکمہ زراعت پنجاب کے سانہ بچانہ کھڑے ہیں۔ تقریب میں ڈاکٹر محمد طارق ڈین ایگریکلچر بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی، سعدیہ بانو ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع راولپنڈی، شکیل احمد ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع اٹک، ملک محمد عارف ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع چکوال، ضمیر کیانی اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع، نعیم اختر اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع، ملک محمد ناصر زراعت افیسر اور دیگر افسران اور فیلڈ اسٹاف نے بھی شرکت کی۔